मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह जिन जिसकी जोड़ा सूरत नूह पीछे से गुजर चुकी है, इसको शुरू करने वाले हैं। सूरह जिन का मौजू जिन्नों की शहादत यानी जिन्नों की गवाही से कुरान मजीद और उसकी हकानियत, उसकी सच्चाई कुरैश पर साबित करना है और इन कुरैश के लोग जो कि मुखातिब हैं उस वक्त के ये समझाना है कि जिस अजाब का वो मुतालबा कर रहे हैं उसका इल्म अल्लाह ही के पास है। खुदा के पैगंबर अजाब का वक्त बताने के लिए नहीं, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। वो खुदा से अजाब नहीं बल्कि उसकी रहमत चाहते हैं। इसके लिए पैगंबर के मुकाबले में सरकशी और गुरूर और तकब्बुर का रवैया छोड़कर रसूल की दावत पर लब्बैक कहें और खुदा के घर में खुदा ही की इबादत करें। तो चलते हैं सूरह जिन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह की गारंटी से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुखातिबीन को बता दो, अर्रहमान जो रहम से निकला है, यानी रहम पेट को कहते हैं, पेट यानी खून के रिश्ते, यानी अल्लाह पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह 70 मऊ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं रहमान और रहीम यानी शदीद मोहब्बत करने वाला, फौरी ज़रूरत पूरी करने वाला लेकिन दुनिया तक। रहीम शदीद मोहब्बत करने वाला, देर से ज़रूरत पूरी करने वाला लेकिन हमेशा के लिए। यानी अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहिया वही की गई है इलैया मेरी तरफ, अन्ना हुस्तमा कि इस कुरान को सुनना जिन्नों की एक जमात ने, नाफरम जमात मिनल जिन्ने जिन्नों की। फ़कालू पस उन्होंने कहा इन्ना समीना कुरान आजबा, लोगो यानी हमने एक अजीब कुरान सुना है। इन्हें बताओ ऐ पैगंबर कि मुझे वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस कुरान को सुना और अपनी कौम से जाकर कहा कि एक बड़ा ही दिल पजीर कुरान हमने सुना है। ये क्या यानी मेरी तरफ वही की गई है। इससे वाज़ेह है कि जिन्नों के जो तासुरात इस सूरह में बयान हुए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त जिन्नों की ज़बान से नहीं बल्कि वही इलाही के ज़रिए से मालूम हुए। इससे पहले यही वाक़या सूरह अहकाफ में बयान हुआ है। वहाँ भी इसका असलूब बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुदाद बाद में सुनाई गई। इससे मकसूद ये था कि कुरैश पर यह हकीकत वाज़े की जाए कि जिस कुरान को वो जिन्नों का इल्हाम कहकर रद्द कर रहे हैं उसके बारे में खुद जिन्नात क्या कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाए कि ना अहलों की ना कदरी से आप अजरदा यानी परेशान ना हों और कुरैश को कुछ भी गैरत दिलाई जाए। इस मौके पर उस्ताद इमाम लिखते हैं जिन्नों के इन तासुरात की आपको इसलिए इतला दी गई कि आप के अपनी कौम को आप सुना दें कि जिस कलाम बलागत निज़ाम के साथ तुम्हारा सलूक ये है कि उसको सुनकर तुम कानों में उंगलियां दे लेते हो और उसके सुनाने वाले के दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए हो। दर हालांकि ये कलाम तुम्हारे लिए ही उतरा है। उस कलाम को सुनकर जी सलाहियत जिन्नात इस तरह उसके आशिक हो जाते हैं कि अपनी कौम को उसकी दावत देने के लिए उठ खड़े होते हैं, हालांकि वो बराह रास्त इस कुरान के मुखातिब भी नहीं हैं। अब क्या है कि वो कहते हैं कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। असल में लफ्ज़ अजब आया है। जिस तरह अनोखेपन के इज़हार के लिए आता है उसी तरह किसी चीज़ की असर अंगेज़ी दिल पजीरी को ज़ाहिर करने के लिए भी आता है। ये बात भी ज़िम्नन इससे मालूम होती है कि जैन अपने इलाके के इंसानों की ज़बान पूरी तरह समझ लेते और उसके हुस्न कबाह को परख सकते हैं। अब चलते हैं आयत नंबर 2 की तरफ। याहदी इला रुश्दी, जिन्होंने कहा कि वो कुरान हिदायत देता है दनाई की तरफ, समझ बूझ की तरफ। फ़आमन्ना बिही, पस हमने इसको मान लिया, हम इस पर ईमान ले आए हैं। वला नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। यानी जब जिन्होंने सुना तो वो इस पर फ़ौरन ही ईमान ले आए। इससे ये बात लाजिम नहीं आती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसानों के पैगंबर थे उसी तरह जिन्नों के भी पैगंबर थे, बल्कि ये बात मालूम होती है कि हक जहाँ और जिस सूरत में भी सामने आए दुनिया के हर जी शऊर मखलूक उसे मानने की मुकल्लफ है। चुनाचा जिन्नों के किसी पैगंबर की दावत अगर हम भी सुन सकते तो उसी तरह उस पर ईमान के यानी कि हमारे ऊपर भी इसी तरह जिम्मेदारी होती जिस तरह जिन्हों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अपने ईमान का इजहार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों पर हमारे ईमान की नोयत भी ऐसी ही है। हम उनकी शरीयत के पाबंद तो यकीनन नहीं हैं, लेकिन उन्हें मानना हमारे लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह उनकी कौमों के लिए ज़रूरी था।
اب آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہم نے پایا اپنے رب کو بہت بلند، مَتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، نہیں ہے نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ ہی اس کا کوئی اولاد یا بیٹا، یعنی آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہم نے پایا ہے اپنے رب کو، تعالی بہت بلند، مَتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، نہیں ہے ہمارے رب کی نہ کوئی بیوی اور نہ ہی کوئی اولاد۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ کہا جنہوں نے کہا سفیہنا کہ ہم میں سے چند بے وقوف، یعنی ہمارے جو سردار تھے، اللہ شاطا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑا کرتے تھے، یعنی بالکل حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتے تھے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں کہ عرب کے مشرکین میں جنات سے متعلق یہ وہم تھا کہ وہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، چنانچہ اسی چیز نے ان کے ہاں کہانت کا ایک پورا نظام، پورا سسٹم قائم کر رکھا تھا، جس کی بنیاد تمام تر جھوٹ اور فریب پر تھی۔ کاہن اپنے جال میں پھنسے ہوئے بے وقوفوں میں سے جس کو ڈرا دیتے ہیں کہ فلاں خطرناک جن تم پر بہت برہم ہے، اگر تم نے اس کے لیے فلاں چیز کی قربانی یا اتنی نظر نہ یعنی اسے اس کے نام پر دی تو وہ آفت میں مبتلا کر دے گا، تو لازماً اس کے حکم کی وہ تعمیل کرتے، یہاں تک کہ انہی کاہنوں کے حکم سے بعض بے وقوف لوگ جنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد تک ان کے نام پر قربان کر دیتے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا وہم یہ بھی پایا جاتا تھا کہ ہر وادی اور ہر پہاڑی جنوں کے کسی خاص گروہ کا مسکن ہوتی، اگر اس وادی میں رات گزارنے کی نوبت آ بھی جاتی تو ضروری ہے کہ اس کے سردار جن کی پناہ حاصل کر لی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ کسی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ چنانچہ دور جاہلیت میں اہل عرب جب کسی وادی میں شب گزارتے تو اس وادی کے سردار جن کی دہائی دے کر اپنے گمان کے مطابق اس کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اب آگے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے، الن ہرگز نہیں، تقول الانس، کہہ سکتے انسان، والجن، اور نہ ہی جن، علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ، یعنی ہم یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جن کم از کم اللہ کو تو چھوڑ دیں گے، اللہ پر جھوٹ نہیں گھڑ سکتے، لیکن انہوں نے تو اللہ کی بیوی اور اولاد بنا رکھی تھی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ رجال کا مطلب ہے آدمی، من الانس انسان آدمی، یعوذون پناہ مانگا کرتے تھے، بے رجال من الجن جن سرداروں یا جن مردوں کی، فزادوہم رہقا، اس لیے انہوں نے ان کو گمراہی میں اور بڑھا دیا، یعنی جن کہتے ہیں کہ ہماری وادی میں جب انسان آتے تھے اور جنوں سے رات گزارنے کے لیے پناہ لیتے تھے اور اپنی اولاد تک قربان کرتے تھے ہمارے نام پر، تو کیا ہے ان انسانوں نے ہم جنوں کو تکبر اور گمراہی میں انہوں نے ہمیں یعنی سرکشی میں ہمیں بڑھاوا دیا، کیونکہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ ہم سے پناہ لیتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں سرکشی میں بڑھا دیا۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور وہ سمجھتے تھے، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جس طرح تم سمجھتے ہو، أَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاحَا، اور جب ہم نے ٹٹولا دنیا کے آسمان کو، فَوَجَدْنَاحَا، تو ہم نے پایا، مُلِئَتْ حَرَسًا، شدید پہرا، حَرَسًا شَدِیدًا وَشُہُبًا، اور آگ کے شعلے پائے، یعنی اور یہ بھی کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے، اس لیے ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور اس میں شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا اس آسمان پر، مقاعد للسمع، اس کی سننے والی جگہوں پر، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو بھی سننے کے لیے جاتا ہے، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے پیچھے ایک بھڑکتا ہوا شعلہ یا انگارہ پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں نہیں معلوم، أَشَرٌ أُرِيدَ، کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے، ام ارادہ بہم ربہم راشدا، کیا ان کے رب کا ارادہ یعنی ان کو شر دینے کا ہے اس پہرے لگا کر، یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اور یہ کہ ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیے گھات میں ایک انگارہ پاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ قرآن کی حقانیت یعنی سچائی پر جنوں کی شہادت ہے، جو ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی باتوں میں اس کے نزول کا اہتمام دیکھ کر انہوں نے دی ہے،
اور واضح کر دیا ہے کہ قریش جس کتاب کو کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا منبع کہاں سے ہے اور کس ہستی کی طرف سے ہے اور کس شان کے ساتھ نازل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے، دیوانگی ہو گئی ہے، ان کو کوئی آ کے سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ سورہ جن نازل کر کے جب جنوں کی گواہی قریش کے سامنے لگائی تو وہ شرمندہ ہوئے ہوں گے۔ تو اب وہ جن کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یعنی برائی کے لیے آیت میں اریدہ اور بھلائی کے لیے ارادہ بہم ربہم راشدہ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ دو مختلف اسلوب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنے میں جنوں کے پاس ادب پر بھی دلالت کرتی ہیں اور اس بات پر بھی کہ ان کا گمان غالب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کسی بہت بڑی بھلائی کا ہی ارادہ کیا ہے جو یہ پہرے لگائے ہیں۔ یہ بات نہ ہوتی تو پہلے فقرے کی طرح دوسرا فقرہ بھی وہ مجہول کے مبہم اسلوب میں ہی ادا ہوتا۔ یعنی کہ اصل ان دو مختلف اسلوب میں سب سے جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، یعنی یہ پہرے لگا کر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اپنی رحمت کی بارش کر رہا ہے اللہ۔ اب آگے آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ جن کیا کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ تو صالح یعنی نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ کچھ اس کے علاوہ ہیں، یعنی کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، كُنَّا طُرَائِقَ قِدَادًا اور ہم طرح طرح کے ہیں۔ یعنی جس طرح انسان مختلف طریقوں سے ہیں، کوئی آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے، کوئی سرکش ہے، کوئی دوسروں کے لیے مفید ہے اور کوئی دوسروں کے لیے بہت ہی برا ہے، تو اس طرح ہم بھی طرح طرح کے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن نُّعْجِزَ اللَّهَ اور اب ہم یعنی مان گئے ہیں، سمجھ گئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں اللہ کو ہرا سکتے فی الارض زمین میں، وَلَا نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی بھاگ کر ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اور یہ کہ ہم نے جب سنا اس ہدایت کو قرآن کریم کو آمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو مان لیا۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو بھی ایمان لاتا ہے مان لیتا ہے اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اسے نہیں ہوتا خوف نہ کسی ظلم اور زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلم ہیں، فرما بردار ہیں، یعنی لبیک کہتے ہیں، وَمِنَ الْقَاسِطُونَ اور کچھ نافرمان ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ پس جو بھی مسلم ہوا جس نے فرما برداری اختیار کر لی، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ رہے وہ جو نافرمان یا سخت دل ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہ جہنم کا ایندھن ہو کر رہیں گے۔ یعنی رزلٹ کیا نکلنا ہے، پاس یا فیل۔ اب جو مسلم ہوا اللہ کا واقعی فرما بردار ہوا، فرما برداری یہ نہیں ہے کہ تسبیح اٹھا کے بیٹھ جاؤ، یعنی بعمل ہوا اور دوسروں کے لیے مفید ہوا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی۔ اور جو نافرمان ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گے، یعنی ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ وَاسْتَقَامُوا اور اگر یہ قائم رہتے، یعنی یہ جو ان سے کہو پیغمبر مجھے یہ وحی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی سیدھی راہ پر قائم رہتے تو کیا ہوتا، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا تو ہم خوب سیراب کرتے انہیں میٹھے پانی سے۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ دنیا کا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قائم ہو جائیں، ہدایت پر قائم ہو جاتے تو اللہ کیا کرتا، انہیں خوب سیراب کرتا۔ کس لیے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان کی آزمائش کریں۔ یعنی جنوں کا تاثر بیان کرنے کے بعد اب یہاں روئے سخن براہ راست قریش کی طرف ہے۔ یعنی ہر چیز آزمائش کے لیے ہوتی ہے، سارا جو اس کا کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ کہاں سے آتا ہے، وہ بارش سے ہی آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہم خوب انہیں سیراب کرتے میٹھے پانی، یعنی بارش برساتے، پھر اس سے فصلیں اور لہ لہاتے کھیت اور پھل اور یہ سارا کچھ حاصل ہوتا، اس سے ان کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہو جاتی، پھر اس کے ذریعے سے ان کی آزمائش ہوتی کہ یہ اللہ کے نام پہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ ایک یعنی اس میں کیا ہے، ایک وارننگ ہے۔ دنیا میں انسان پر جو عنایت بھی ہوتی ہے اس کے امتحان کے لیے ہوتی ہے، اس سے کسی کو اپنے بارے میں کسی ظلم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو بھی اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ عذاب میں داخل کرے گا جو برابر ان پر چڑھتا جائے گا۔
اس سے مراد کیا ہے؟ استاذ امام امین احسن اسلائی لکھتے ہیں اس میں اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اپنی کتاب کی تکذیب کی پاداش میں جن کو پکڑتا ہے ان کی سزا وقتی اور ہنگامی نہیں ہوتی بلکہ اس میں برابر ترقی ہی ہوتی رہتی ہے۔ اس دنیا میں جس عذاب سے وہ دوچار ہوتے ہیں اس سے بڑے عذاب سے ان کو آخرت میں واسطہ پیش آئے گا اور پھر آگے ان کے عذاب کی شدت میں ترقی ہی ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ اس کے ختم یا اس کے بتدریج کمی ہونے میں کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی نہ پکارو۔ یعنی یہ جو مسجدیں جنہوں نے وہ شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مسجدیں خاص طور پر حرم پاک اور اس کے علاوہ باقی ساری مسجدیں اس میں آ جاتی ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی توحید کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ توحید کا یہ مضمون اسی انظار کا حصہ ہے جو اوپر کی آیتوں میں چھپی ہوئی تھی۔ لفظ مسجد اگرچہ عام استعمال ہے لیکن اس کے مخاطب چونکہ قریش ہیں اس وجہ سے اس کا پہلا مصداق بیت الحرام ہے۔ اس کو جمع کے لفظ سے تعبیر فرمایا تاکہ باقی مسجدیں بھی اس میں شامل ہو جائیں، یعنی یہ اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، اس میں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، نہ کہ تم اپنے اس میں شرک کے اڈے کھول کے بیٹھ جاؤ۔ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب کھڑا ہوتا ہے عبداللہ ہی اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوہ اللہ کو پکارنے کے لیے قادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے یہ قریش کے لوگ غصے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے عبادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اللہ کی بندگی کرتے تھے تو انہیں غصہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کیوں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قریب ہے کہ یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور یہ کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انی لا املک، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ذرا نہ کسی نقصان کا، ولا راشدہ اور نہ ہی کسی ہدایت کا۔ کول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انی لن یجیرانی، ہرگز مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، من اللہ احد، اللہ سے کوئی ایک بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی میں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں، الا بلاغ من اللہ و رسالتہ، میرا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، ومن یعص اللہ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی، و رسول اور اس کے رسول کی، فإن لہ، پس اس کے لیے ہوگی، نارا آگ جہنم جہنم کی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش اس جہنم میں رہے گا۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب یہ دیکھیں گے ما یوعدون، وہ چیز جس کے بارے میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے، من اضعف ناصر، کہ کس کے کمزور ہیں مددگار، واقل عددا، اور کون ہے تعداد میں کم۔ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان ادری، مجھے نہیں معلوم، قریبن کے قریب آ لگی ہے، ما توعدون، وہ چیز جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، ام یجعل، یا کر رکھا ہے، لہو اس کو، ربی میرے رب نے، آمادہ دور، یعنی یا وہ اللہ نے اسے ٹالا ہوا ہے یا دور کر رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم، یعنی وقت کے رسول کو بھی قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے۔ عالم الغیب، وہی غیب کو جانتا ہے، فلا یظہر علی غیب احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا ما ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کو وہ ارتضا یعنی چن لے، یعنی عالم الغیب وہ جانتا ہے غیب کو، فلا یظہر علی غیب احدا، وہ اپنے غیب میں کسی کو بھی یعنی اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا، الا ما ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جو رسول کی حیثیت سے جسے منتخب کر لیتا ہے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرے لگا دیتا ہے، کس لیے؟ لیعلم، تاکہ وہ معلوم کرے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، واحاط بما لدیہم، اور ان کے ماحول کو گھیرے میں لیے ہوئے، واحصی کل شیء عددا، یعنی ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔
یعنی رسولوں کے آگے پیچھے بھی سخت پہرے ہوتے ہیں، اور اللہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا رسول کتنی حد تک میرا پیغام لوگوں میں پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے وقت کے رسول ڈرتے ہوئے گئے ہیں تاکہ اللہ ہم سے یعنی راضی ہو۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب